अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्क 302 का लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के हमारा लेक्चर का टॉपिक है द फोर्थ मिलिट्री रिजाइम 1999 एंड आफ्टर, यानी कि चौथा फौजी दौरे हुकूमत 1999 और उसके बाद के अहवाल पे हम इसमें बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और एमसीक्यूज आप तक टाइमली पहुंच सकें, और मेरे इन लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फाइनल जंप प्रिपरेशन के लिए परेशान हैं तो ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसका कि देखिए ये पाकिस्तान की तारीख का एक निहायत अहम दौर है। अयूब खान, यहया खान और जनरल ज़ियाउल हक जैसे फौजी हुक्मरानों ने पाकिस्तान की सियासी तारीख पर गहरे असरात डाले। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी उन्हीं फौजी हुक्मरानों की तरह इक़्तिदार संभाला और इसे कौमी मुफाद का तकाजा करार दिया। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने मुल्क की भलाई के लिए इक़्तिदार संभाला है ताकि खुद गर्ज और करप्ट हुक्मरानों से कौम को निजात दिलाई जा सके। वो निज़ाम में सख्ती से तब्दीली लाना चाहते थे। जनरल मुशर्रफ ने भी अपने पेशरों की तरह ये दावा किया कि उन्हें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं, वो आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाएंगे और मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत सौंप कर वापस बैरकू में चले जाएंगे। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान थे जिन्होंने इक़्तिदार छोड़ा और सियासी दबाव के बाइस मुल्क से बाहर चले गए। उन पर सियासी जमातों की तरफ से सख्त दबाव था। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक को मुकर्रर किया था। दोनों ने आर्मी चीफ की तकर्री में तयशुदा ज़ाब्तकार को नजरअंदाज किया। नवाज शरीफ का रुझान क़दामत पसंदाना था, जबकि परवेज मुशर्रफ का मिजाज जो है वो लिबरल था, वो तो आज़ाद ख्याल थे। इस वजह से दोनों की सोच में वाज़ेह फ़र्क था। भुट्टो ने ज़ियाउल हक को इस ख्याल से चुना कि वो मजहबी आदमी है और ज़्यादातर मजहबी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहेंगे, ठीक है, इसलिए सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसी तरह नवाज शरीफ ने भी यही सोचा कि परवेज मुशर्रफ जो है वो एक आज़ाद ख्याल इंसान है, तो वो अपने मशागिल में मसरूफ रहेंगे और हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन वो फौजी इदारे की रिवायात को भूल गए थे। ट्रायल ऑफ नवाज शरीफ फॉर हाईजैकिंग, यानी नवाज शरीफ पर हाईजैकिंग का जो मुकदमा रहा उस पर हम बात करते हैं कि कारगिल के तनाज़े की वजह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान शदीद सियासी इख्तलाफात पैदा हुए। भारत के साथ जंग के मामले पर नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मुखालिफ थे, जबकि जनरल मुशर्रफ का मौक़िफ़ था कि वो जंग के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से गुजर चुकी थी, क्योंकि वो दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार जो है वो मौजूद थे, इसलिए एटमी जंग का खतरा मौजूद था। अमरीका ने इस कशीदा सूरत हाल में मुदाखलत की और दोनों ममालिक से कहा कि वो जंग से पहले की पोजीशंस पर वापस चले जाएं। नवाज शरीफ ने कारगिल में मुशर्रफ के इक़दामात पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया, जबकि जनरल मुशर्रफ का कहना था कि उन्होंने जंग के ऐलान से पहले नवाज शरीफ को कारगिल की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था। नवाज शरीफ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे ताकि जनरल मुशर्रफ को बरतरफ कर सकें, और मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के सरकारी दौरे पर थे। तयशुदा मंसूबे के तहत उनकी वापसी पर उन्हें बरतरफ कर दिया जाना था। नवाज शरीफ ने उनके तैयारे को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत ना दी। इस पर मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कर दिया। मुंतखब जमहूरी हुकूमत और वजीर आजम की बरतरफी आज भी एक मुअम्मा है। नवाज शरीफ ने इस वाक़े पर कोई तफसील बयान नहीं की और ना ही मुशर्रफ ने अवाम को ये बताया कि उन्हें किस तरह उनकी बरतरफी का इल्म हुआ और फिर उन्होंने कैसे वजीर आजम को हटाया। दोनों फरीकैन ने सिर्फ अपनी अपनी सच्चाई पेश की। नवाज शरीफ पर तैयारा हाईजैक करने का मुकदमा कायम किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मुकदमा चलाया गया था। नवाज शरीफ को भी ट्रायल का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ के साथियों ने उन्हें तसादुम से बचने का मशवरा दिया, जबकि फौज ने भी भुट्टो की फांसी से सबक सीखा था, इसलिए वो नवाज शरीफ को भुट्टो की तरह सजाए मौत नहीं दे सकते थे।
اس بحران کے دوران سعودی عرب نے نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ مشرف نے نواز شریف کو جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا۔ سعودی حکومت نے یقین دہانی کروائی کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے ملک کا کنٹرول بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سنبھالا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ 120 دن کے اندر عام انتخابات کروائے جائیں گے۔ سیاستدانوں نے مشرف کے غیر جمہوری اقدام اور وزیر اعظم کو برطرف کرنے پر اعتراض کیا۔ پاکستان میں جب بھی فوجی مداخلت ہوئی اور مارشل لا نافذ کیا گیا، عدلیہ پہلا ادارہ ثابت ہوا جسے فوج نے قابو میں کیا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ منظرنامہ ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران بھی دیکھا گیا تھا۔ اسی روایت کو جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنایا۔ سپریم کورٹ نے مشرف کے اقدام کو رد کرنے کے بجائے اسے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں قرار دے کر جائز قرار دیا۔ عدالتی فیصلے میں مشرف کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہاں پھر صدر رفیق تارڑ کی برطرفی کا معاملہ آتا ہے کہ صدر رفیق تارڑ کو وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کا صدر مقرر کیا تھا۔ وہ ایک باوقار اور نسبتاً غیر معروف شخصیت تھے۔ ان کی شخصیت نہایت سادہ اور منکسر المزاج تھی اور ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں تھا۔ 8 امینڈمنٹ کے خدشات کے پیش نظر نواز شریف نے انہیں اس عہدے پر فائز کیا تھا۔ فوج ایک منظم اور سخت ڈسپلن رکھنے والا ادارہ ہے اور جب بھی اس نے اقتدار پر قبضہ کیا تو پہلے سے مکمل منصوبہ بندی اور تیاری کے ساتھ کیا۔ مشرف نے بھی اقتدار منظم انداز میں حاصل کیا۔ پہلا قدم جو تھا وہ تھا نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنا اور انہیں گرفتار کر لینا، ٹھیک ہے، اور دوسرا قدم تھا کہ نواز شریف کو ملک بدر کر دینا اور 10 سال تک سیاست میں حصہ لینے سے روک دینا، ٹھیک ہے۔ مشرف نے اپنے اقدامات کا عدالت میں دفاع کیا اور سپریم کورٹ نے ان کی کارروائیوں کو جائز قرار دیا۔ انہوں نے خود کو چیف ایگزیکٹو اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر دونوں کے طور پر اعلان کیا۔ چونکہ مشرف خود چیف ایگزیکٹو بن چکے تھے اس لیے انہیں صدر کی ضرورت نہیں تھی۔ صدر رفیق تارڑ کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا اور وہ خاموشی سے اور پرامن طریقے سے ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے پیش رو فوجی حکمرانوں کی طرح اقتدار سنبھالا تھا۔ ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل قرار دیا اور فوج کے قوانین کے مطابق فیلڈ مارشل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ وہ پوری فوجی زندگی اسی عہدے پر فائز رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے خود ہی ایک ریفرینڈم کے ذریعے صدارت حاصل کی۔ اس ریفرینڈم کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اکثریت نے ہاں میں جواب دیا۔ سوال ایسا تھا کہ کوئی بھی مسلمان اسے رد کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ ضیاء الحق کو ریفرینڈم کے ذریعے صدر بنایا گیا۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے بھی ریفرینڈم کروایا اور وسیع اختیارات حاصل کیے۔ انہوں نے خود کو پاکستان کا صدر منتخب کروا لیا، وہ بھی فوجی وردی میں۔ مشرف نے وردی نہیں اتاری کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اور اختیار کا اصل ذریعہ یہی وردی ہے۔ ایوب خان کو وردی پہننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے ہی خود کو فیلڈ مارشل قرار دے چکے تھے۔ ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کے ذریعے عوام کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا، اس لیے اس کی وردی پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ مشرف نے بھی اپنے پیش روؤں کی طرح مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار سنبھالا۔ فوج کوئی بھی قدم بغیر مکمل تحقیق کے نہیں اٹھاتی، ان کے ہر اقدام کے پیچھے گہری پلاننگ ہوتی ہے۔ مشرف نے بھی انتہائی احتیاط سے اقتدار سنبھالا تھا اور آہستہ آہستہ حکومت پر مکمل کنٹرول کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیا کہ گویا ان کے بغیر پاکستان کی بقا ممکن ہی نہیں۔ انہیں پاکستان کا نجات دہندہ کہا جانے لگا، یعنی کہ سیور آف پاکستان جو ہے وہ اس نام سے جانے جانے لگے۔ انہوں نے خود کو مرکزی قیادت کے طور پر پیش کیا اور دنیا بھر کے دورے فوجی وردی میں ہی کیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ ایک منتخب جمہوری رہنما ہیں۔
وہ اپنی شناخت محض ایک جنرل کے طور پر نہیں بلکہ ایک عالمی شہرت یافتہ اور منتخب رہنما کے طور پر کروانا چاہتے تھے۔ وہ عالمی سطح پر پہچانے جانے کے خواہش مند تھے اور اس مقصد کے لیے اپنی کمزوریوں کو چھپاتے رہے اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے رہے۔ مشرف کے دور اور 9/11 کا اگر ہم ذکر کریں تو 11 سپٹمبر 2001 کو نیو یارک شہر میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جڑواں عمارتوں پر دہشت گرد حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے ان حملوں کا الزام عرب دہشت گرد تنظیم القاعدہ اور افغان حکومت پر عائد کیا۔ افغانستان تک براہ راست زمینی راستہ صرف پاکستان کے پاس تھا، اس لیے امریکہ نے پاکستان سے تعاون کی درخواست کی۔ اس وقت پاکستان میں فوجی آمریت قائم تھی۔ امریکہ نے سخت الفاظ میں پیغام دیا کہ یا تو آپ ہمارا ساتھ دیں یا ہمارے خلاف ہو جائیں۔ پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، لہٰذا ملکی مفاد کا نام لے کر مشرف حکومت نے اس امریکہ دباؤ کو قبول کیا۔ پاکستان کو اس تعاون کے بدلے اربوں ڈالر کی مالی امداد دی گئی، مگر اس امداد کا نہ کوئی حساب ہوا، نہ کوئی آڈٹ اور نہ ہی کوئی ریکارڈ موجود ہے کہ یہ پیسہ کہاں اور کیسے خرچ ہوا، کیونکہ اس وقت ایک نمائشی وزیر اعظم شوکت عزیز اور نمائشی پارلیمنٹ موجود تھی۔ مشرف نے کبھی کوئی جواب طلب نہیں کیا۔ شوکت عزیز جو پیشے کے اعتبار سے بینکر تھے اور سیاست سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے، مشرف کے تمام اقدامات میں معاون بنے۔ انہی کے دور میں پاکستانی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ یہاں پھر ہم بات کرتے ہیں ریفرنڈم کی کہ چونکہ مشرف خود ساختہ صدر تھے اور ان کے پاس پارلیمنٹ کی قانونی منظوری نہیں تھی، اس لیے عوام میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ اس کا حل مشرف نے اپنے پیش رو کی طرح ریفرنڈم کی صورت میں نکالا۔ اس ریفرنڈم کے نتیجے میں مشرف نے خود کو جمہوری صدر قرار دیا۔ انہوں نے سیاستدانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور اعلان کیا کہ پاکستان کی ترقی اور کامیابی کا رستہ صرف جمہوریت ہے۔ تاہم یہ جمہوریت صرف ایک نظام حکومت نہیں بلکہ ایک حکمت عملی یعنی کہ گورننس ٹول کے طور پر استعمال کی گئی۔ ٹھیک ہے، عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے مشرف نے بلدیاتی نظام میں بڑی اصلاحات کی۔ انہوں نے مقامی حکومت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا اور ہر سطح کے لیے علیحدہ قواعد بنائے۔ انہوں نے پہلی بار ناظم کا لفظ متعارف کروایا اور ناظمین کو بہت زیادہ اختیارات اور آزادی دی گئی۔ یہی اختیارات بعد میں شدید کرپشن کا سبب بنے۔ اگر بیسک ڈیموکریسیز کو مکمل طور پر نافذ کیا جاتا تو ایوب خان کے دور میں بلدیاتی حکومت قائم ہو سکتی تھی۔ یہ نظام ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن اور پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے ناکام ہوا۔ مشرف کے دور میں یہ نظام ناظمین کی بے تحاشا کرپشن کی وجہ سے ناکام ہوا۔ اسی لیے بلدیاتی حکومت آج تک پاکستان میں مکمل طور پر فعال اور مؤثر نہیں ہو سکی۔ وار اینڈ ٹیررزم پہ بات کریں تو جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تو جنرل مشرف کی حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ اس جنگ کے دوران انہوں نے ریاست کے سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات پر مزید کنٹرول حاصل کیا، لیکن دوسری طرف پاکستانی عوام کو اس جنگ کا شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی اور معیشت کو بھی شدید دھچکا لگا۔ مجموعی طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ نے مشرف کی بطور حکمران پوزیشن کو مزید مستحکم کر دیا۔ جنرل مشرف نے قومی مفاہمتی آرڈیننس NRO جاری کیا جس کا مقصد سیاسی مصالحت کو فروغ دینا تھا۔ یہ آرڈیننس ان سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کے لیے جاری کیا گیا جن پر بدعنوانی کے الزامات تھے اور جو ملک سے فرار ہو کر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ آرڈیننس 1 جنوری 1986 سے 12 اکتوبر 1999 تک کے درمیان بدعنوانی، منی لانڈرنگ، قتل یا دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار افراد کو عام معافی دیتا تھا۔ NRO کے نتیجے میں ان افراد پر موجود تمام الزامات ختم کر دی گئے۔ رپورٹس کے مطابق NRO سے 8041 افراد کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا، جن میں 34 ارکان اسمبلی اور 3 سفیر بھی شامل تھے۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاستدانوں پر لگنے والے الزامات اکثر سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن جن سرکاری افسران پر کرپشن کا پختہ ثبوت تھا وہ پاکستان کو لوٹ کر فرار ہو چکے تھے۔ ایسے افراد کو معافی نہیں دی جانی چاہیے تھی، مگر وہ آج بھی پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جنرل مشرف عدلیہ پر اپنا مکمل کنٹرول برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت ان کا چیف جسٹس افتخار احمد چودھری سے اختلاف پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں انہوں نے چیف جسٹس کو برطرف کر دیا۔ افتخار چودھری کی بحالی کے لیے اعتزاز احسن کی قیادت میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز ہوا۔ مشرف نے ایک طرف NRO کے تحت سیاستدانوں کو واپس پاکستان آنے کی اجازت دی تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو رہی ہے، لیکن اسی NRO اور آزاد میڈیا نے مشرف کے خلاف اپوزیشن کو مزید تقویت دی۔ اس وقت نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں پاکستان میں موجود تھے۔ بے نظیر نے پاکستان میں طویل المدت استحکام کے لیے کام کرنا شروع کیا اور نواز شریف نے بھی عدلیہ کی بحالی کے لیے وہ آواز بلند کی۔ مشرف پر سیاسی جماعتوں، وکلا برادری اور قانون سازوں کی طرف سے شدید دباؤ تھا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے مگر ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے شدید عوامی اور عدالتی دباؤ کے تحت جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا۔ پھر 2007 میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جو کہ تھا بے نظیر بھٹو کے قتل کا۔ بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی ختم کر کے سیاسی سرگرمیوں میں کھل کر حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ انہیں بار بار دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ اگر وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گی تو قتل کر دی جائیں گی۔ ان پر کئی بار حملے کیے گئے مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی سیاسی مہم جاری رکھی۔ بالآخر 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں بے نظیر بھٹو جاں بحق ہو گئیں۔ یہ واقعہ پوری قوم کے لیے صدمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر آئے فروری 2008 کے انتخابات۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد پاکستان میں سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ فروری 2008 میں عام انتخابات منعقد ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت نے عوام کو جذباتی طور پر پیپلز پارٹی کے قریب کر دیا جس کی وجہ سے انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور سیاسی فضا ان کے حق میں بہتر ہوئی۔ 2008 میں ہی یوسف رضا گیلانی کو وہ بطور وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ انتخابات کے بعد یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ پاکستان میں جمہوریت کی نئی شروعات تھی۔ نئی منتخب حکومت نے اس جمہوری اصولوں کے تحت کام کا آغاز کیا۔ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا وہ بے نظیر کی شہادت کے بعد غیر مؤثر ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت مشرف کو صدر اور بے نظیر کو وزیر اعظم بننا تھا مگر بے نظیر کے قتل کے بعد یہ ممکن نہ رہا۔ بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ، عوامی غصے اور جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جنرل پرویز مشرف نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل مشرف کے دور میں میڈیا اور تعلیم کو نسبی آزادی دی گئی اور جامعات کو خود مختاری حاصل ہوئی۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں سرکاری اور نجی شراکت داری کو فروغ دیا، تاہم صنعت و زراعت کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا۔ ملک میں بے روزگاری اور معاشی جمود میں اضافہ ہوا جو ان کی پالیسیز کی بڑی ناکامی تصور کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر 28 بھی مکمل ہوتا ہے، لیکن اس لیکچر کو بھی میں آپ کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں کہ یہ لیکچر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت پر روشنی ڈالتا ہے جو پاکستان کے چوتھے فوجی آمر تھے۔ انہوں نے 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا تھا۔ دیگر فوجی حکمرانوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے اقدامات کو قومی مفاد میں قرار دیا اور وعدہ کیا کہ جلد اقتدار سول حکومت کو واپس کر دیا جائے گا۔ ان کے دور میں کارگل جنگ، نواز شریف پر ہائی جیکنگ کیس، عدلیہ پر دباؤ اور سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنے جیسے اقدامات شامل تھے۔ 9/11 کے بعد مشرف نے امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ کیا جس کے بدلے پاکستان کو مالی امداد تو ملی لیکن شفافیت اور جمہوری عمل میں کمی پر شدید تنقید ہوئی۔
انہوں نے مقامی حکومتوں کا نیا نظام متعارف کروایا اور قومی مفاہمتی آرڈیننس NRO جاری کیا، جس کے تحت کئی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو بدعنوانی کے مقدمات سے معافی دے دی گئی۔ مشرف نے عدلیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وکلا تحریک اٹھی اور سیاسی مخالفت میں اضافہ ہوا۔ 2007 میں بینظیر بھٹو کے قتل نے ملک کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور سیاسی دباؤ کے باعث مشرف کو صدارت سے مستعفی ہونا پڑا۔ ان کا دور حکومت میڈیا کی آزادی اور تعلیم میں کچھ پازیٹیو اصلاحات کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، خاص طور پر جامعات کو خود مختاری دینا اور تعلیمی اداروں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا۔ تاہم ان کے دور میں صنعت و زراعت کو نظر انداز کیا گیا اور بے روزگاری بڑھی اور معیشت جمود کا شکار رہی، جس سے ان کا مجموعی تاثر متنازع رہا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر نمبر 28 بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پورا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، یا اگر آپ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس دے سکوں۔ چینل میرا اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے فوراً سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ تک ٹائملی پہنچتے رہیں۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے پریشان ہیں وہ سب ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔